हैदराबाद के इलाके पुरानी हवेली में बरकी ट्रांसफार्मर में आग लगने का वाकया पेश आया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ज़राए ने बताया कि पुरानी हवेली इलाके में हफ्ते की अला सुबह एक बरकी ट्रांसफार्मर में अचानक भयानक आग लग गई। एक ज़ोरदार धमाके के साथ बरकी ट्रांसफार्मर से शोले बुलंद होने लगे और देखते ही देखते आग ने पूरे ट्रांसफार्मर को अपनी लपेट में ले लिया, जिसके बाद आसपास की इमारतों में मौजूद लोग खौफ के मारे अपने घरों से बाहर निकल आए। मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर महकमा बरकी और फायर ब्रिगेड को इसकी इतला दी। आतिश फरोमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और उसे करीबी मकानात तक पहुंचने से रोक दिया। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। हुकाम का कहना है कि गर्मी के बाद ओवरलोड की वजह से ट्रांसफार्मर में ये आग लगी थी। ट्रांसफार्मर की मरम्मत और बिजली की बहाली का काम किया गया, जिसके बाद मुकामी लोगों ने राहत की सांस ली। भारत राष्ट्रीय समिति के कारगुजार सदर केटीआर ने तेलंगाना भवन में हैदराबाद और सिकंदराबाद पार्लिमानी हलकों के इंचार्जेस के साथ एक अहम इजलास मुनक्किद किया। पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान को वोटर लिस्ट की तरमीमी मुहिम के दौरान इंतहाई चौकस रहने की हिदायत जारी की। तेलंगाना की सियासत में वोटर लिस्ट की शफाफियत को लेकर अब सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने तेलंगाना भवन में हैदराबाद और सिकंदराबाद पार्लिमानी हलकों के इंचार्जेस के साथ एक अहम इजलास मुनक्किद किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी रहनुमाओं और पार्टी कारकुनान को यह हिदायत जारी की है कि वो वोटर लिस्ट की तरमीमी मुहिम के दौरान इंतहाई चौकस रहे। केटीआर का इल्ज़ाम है कि मुखालिफ जमातें बीजेपी और कांग्रेस मुबैना तौर पर साजिश के तहत राय दहिंदों के नाम फहरिस्त से हटाने की कोशिश कर रही है और उसे नाकाम बनाना बीआरएस कारकुनान की जिम्मेदारी है। वोटर लिस्ट में शफाफियत बरकरार रखने पर जोर देते हुए केटीआर ने कहा कि फहरिस्त राय दहिंदगान में किसी भी तरह के बोगस और फर्जी वोटों को शामिल न होने दिया जाए और इस मकसद के लिए उन्होंने बूथ लेवल असिस्टेंट्स के किरदार को इंतहाई अहम करार दिया। साबिक वज़ीर ने कहा कि हर पोलिंग बूथ पर बीएलएस अहल शहरियों के वोटिंग के हक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतहरिक रहें। केटीआर ने बल्दियाती इंतखाबात के ख्वाहिशमंद कॉरपोरेटर उम्मीदवारों को भी ये कहा है कि तमाम उम्मीदवार अवाम के दरमियान रहें, निचली सतह पर राब्ते बहाल करें, कांग्रेस और बीजेपी की अवाम दुश्मन पॉलिसियों को सख्ती से बेनकाब करें। शहर हैदराबाद के इलाके कुकटपल्ली में वाक़ लोधा अपार्टमेंट्स की 29वीं मंजिल पर अचानक आग भड़क उठी। तमाम रिहायशी महफूज रहे। फायर ब्रिगेड की बरवक्त कार्रवाई से आग पर काबू पा लिया गया। ज़राए ने बताया कि कुकटपल्ली में वाक़ लोधा अपार्टमेंट में आज दोपहर अचानक आग भड़क उठी। आग इमारत की 29वीं मंजिल पर लगी थी, जिसने देखते ही देखते ऊपर की दीगर मंजिलों को भी अपनी लपेट में ले लिया। आग लगने के बाद इमारत से धुएं के सियाह और गहरे बादल उठते हुए देखे गए, जिस वजह से इलाके में खौफ और हरास फैल गया। हादसे की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और मुकामी पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गए। खुशकिस्मती से इस हादसे में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। तमाम रिहायशियों को बहिफाजत निकाल लिया गया है। पुलिस ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तहकीकात का आगाज कर दिया है। आपको बता दें कि आतिशबाज़ी का ये वाक़या जानलेवा भी साबित हो सकता था, ताहम बरवक्त इमदादी कार्रवाइयों ने हादसे को टाल दिया। मरकजी वजीर बंडी संजय के बेटे की गिरफ्तारी के लिए पुलिस मुतहरिक। साइबराबाद पुलिस की खुसूसी टीमों ने बंडी संजय कुमार के घर का तफसीली मुआयना किया। मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला बंडी संजय कुमार के बेटे बंडी साहिब भगीरथ के खिलाफ दर्ज संगीन मुकदमे की तहकीकात में तेजी आई है। साइबराबाद पुलिस की खुसूसी टीमों ने मरकजी वजीर की रिहाइशगाह का मुआयना किया। आपको याद दिला दें कि बंडी भगीरथ पर एक नाबालिग लड़की पर मुबैना जिनसी हमले के इल्ज़ामात के तहत पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस राय के मुताबिक बंडी भगीरथ को पेट बशीराबाद पुलिस की जानिब से तफ्तीश के लिए हाजिर होने का नोटिस जारी किया गया था, ताहम वो मुकर्रर वक्त पर तफ्तीशी अफसर के सामने पेश होने में नाकाम रहा। पुलिस की नोटिस की तामील न करने पर अब साइबराबाद पुलिस ने बंडी भगीरथ की गिरफ्तारी के लिए मुहिम तेज कर दी है। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों बशमूल सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पास बंडी भगीरथ को मफरूर करार देने के पोस्टर्स भी चस्पा
کیے گئے ہیں۔ تفتیش کاروں نے بنڈی بھگیرتھ کی لوکیشن کا پتہ لگانے کے لیے حیدرآباد، کریم نگر اور نئی دہلی میں متعدد پولیس ٹیمیں بھی روانہ کر دی ہیں۔ حیدرآباد کی معروف سماجی و فلاحی تنظیم مہر آرگنائزیشن سے تعلق رکھنے والے ہونہار نوجوان حسن قادری نے امریکہ کی سیکرڈ ہارٹ یونیورسٹی سے جرنلزم اینڈ میڈیا پروڈکشن میں ماسٹرز کی ڈگری مکمل کر لی ہے۔ آج کے اس ڈیجیٹل دور میں بیشتر طلبہ انجینئرنگ اور میڈیکل جیسے شعبوں کو ترجیح دے رہے ہیں۔ وہیں مہر آرگنائزیشن کے بانی و سابق صدر مرحوم محمد علی اقبال قادری کے پوتے حسن قادری نے ایک ایسے شعبے کا انتخاب کیا ہے جو کہ انتہائی چیلنجنگ ہے۔ حسن قادری نے امریکہ کی سیکرڈ ہارٹ یونیورسٹی سے جرنلزم اینڈ میڈیا پروڈکشن میں ماسٹرز کی ڈگری مکمل کر لی۔ امریکہ جیسی ریاست سے اعلیٰ تعلیم کا حصول حسن قادری کی انتھک محنت اور تعلیمی لگن کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ انہیں مختلف گوشوں سے مبارکباد پیش کی جا رہی ہے اور یہ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ وہ مستقبل میں میڈیا کے میدان میں اپنی پیشہ ورانہ خدمات کے ذریعے نہ صرف اپنے خاندان بلکہ ریاست اور ملک کا نام بھی روشن کریں گے۔ ان کی شاندار تعلیمی کامیابی پر ان کے اہل خانہ، دوست احباب اور شہر کی ممتاز شخصیات نے انہیں مبارکباد پیش کر نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ رنگا ریڈی ضلع کے چیوڑلہ کے ایک فارم ہاؤس سے 2 معمر خواتین کی نعشیں برآمد ہوئی۔ رقم اور سونے کے زیورات کے لیے خواتین کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ رنگا ریڈی ضلع کے حلقے چیوڑلہ کے چیولا ٹول کٹا گاؤں کے قریب ایک فارم ہاؤس سے 2 معمر خواتین کی نعشیں برآمد ہوئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وقار آباد ضلع کے تانڈور حلقے میں پچھلے چند دنوں سے لاپتہ معمر خواتین کا معاملہ ایک بھیانک سانحے پر ختم ہوا۔ پولیس تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ خواتین کی گمشدگی کا یہ معاملہ معمولی نہیں تھا بلکہ لالچ اور بے رحمی کا ایک خوفناک منصوبہ تھا۔ بشیر آباد منڈل کے کاشم پور گاؤں کی رہنے والی 65 سالہ آنگن واڑی کی آیا عابدہ بیگم 5 دن پہلے لاپتہ ہوئی تھی اور ان کے بیٹے نے تانڈور پولیس اسٹیشن میں گمشدگی کی شکایت درج کروائی تھی۔ پولیس نے جب یہ تحقیقات شروع کی تو یہ پایا کہ ملزمہ کریم بی نے اپنے شوہر کی ایما پر عابدہ بیگم کو سونا دگنا کرنے اور سستے سونے کی لالچ کے بہانے اپنے جال میں پھنسایا۔ پولیس نے انکشاف کیا کہ عابدہ بیگم 30,000 روپے نقد رقم اور سونے کے کچھ زیورات لے کر کریم بی نامی خاتون کے پاس پہنچی تھی، جہاں چیوڑلہ ٹول کٹا کے پاس واقع دساری پدما فارم ہاؤس کے سیکیورٹی گارڈ کی مدد سے عابدہ بیگم کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا اور نعش کو فارم ہاؤس کے پچھلے حصے میں دفنا دیا گیا۔ پولیس نے انکشاف کیا کہ ملزمان نے اعتراف کیا ہے کہ وہ پچھلے 2 مہینوں میں اسی نوعیت کی ایک اور واردات انجام دے چکے ہیں۔ اندرما کالونی کی ہی رہنے والی ایک اور معمر خاتون 62 سالہ محبوب بی بیگم بھی پچھلے 2 ماہ سے لاپتہ تھی۔ دوران تفتیش ملزمان نے انکشاف کیا کہ انہوں نے بھی محبوب بی کو اسی طرح کا جھانسا دے کر اغوا کیا تھا اور صرف 2.5 تولے سونے کے زیورات کے لیے انہیں قتل کر کے اسی فارم ہاؤس کے احاطے میں دفن کر دیا تھا۔ پولیس نے کلیدی ملزمہ کریم بی، اس کے شوہر اور فارم ہاؤس کے سیکیورٹی گارڈ کو حراست میں لیا ہے اور نعشیں برآمد کر لی گئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ ٹولی انتہائی سرگرم تھی جو کہ معمر خواتین کو نشانہ بنا رہی تھی۔ پولیس مختلف زاویوں سے اس معاملے کی چھان بین کر رہی ہے۔ پانی کی قلت کی شکایت موصول ہونے پر سابق وزیر تلاسانی سرینواس یادو متحرک محض 20 منٹ کے اندر علاقے میں پانی کا ٹینکر روانہ کرتے ہوئے تلاسانی سرینواس یادو نے عوامی خدمت کی ایک اچھی مثال قائم کی۔ گرمی کے اس موسم میں شہر کے کئی حصوں میں پینے کے پانی کی قلت ہے، عوام پریشان ہے۔ سکندرآباد سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون نے بھی پانی کی قلت سے تنگ آ کر سابق وزیر تلاسانی سرینواس یادو کو فون کیا اور انہیں بتایا کہ پینے کے پانی کی شدید قلت سے لوگ پریشان ہیں۔ خاتون کی شکایت سنتے ہی تلاسانی سرینواس یادو نے متعلقہ حکام کو ہنگامی بنیادوں پر پانی کا ٹینکر روانہ کرنے کی ہدایت دی۔ سابق وزیر نے اس وقت BRS کے کارگزار صدر KTR کو بھی فون کیا اور اس خاتون کی براہ راست KTR سے بات کروا دی۔ KTR نے خاتون کی پریشانی کو غور سے سنا اور حیدرآباد کے عوام کے بنیادی مسائل حل کرنے کے لیے اپنی پارٹی کے عزم کا اعادہ کیا۔ عوامی مسائل پر اس طرح کا
فوراً رد عمل ظاہر کرنے پر سابق وزیر تلاسانی سرینواس یادو کی مختلف گوشوں سے ستائش کی جا رہی ہے۔ خاتون نے تلاسانی سرینواس یادو اور KTR دونوں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ریاستی وزیر برائے سیاحت و آبکاری جوپلی کرشنا راؤ نے کولہاپور ایریا اسپتال کا اچانک دورہ کرتے ہوئے مریضوں کو ملنے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ عوام کو معیاری اور مفت طبی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ریاستی وزیر جوپلی کرشنا راؤ نے کولہاپور ایریا اسپتال کا اچانک معائنہ کیا۔ اس دوران انہوں نے مختلف وارڈز کا دورہ کرتے ہوئے زیر علاج مریضوں کی خیریت دریافت کی اور اسپتال انتظامیہ کی جانب سے فراہم کی جانے والی طبی خدمات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر جوپلی کرشنا راؤ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت سرکاری اسپتالوں کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط کر رہی ہے تاکہ کسی بھی غریب کو علاج کے لیے خانگی اسپتالوں کا رخ نہ کرنا پڑے۔ ڈائلسس کے مریضوں کو درپیش سب سے بڑے مسئلے کا حل نکالتے ہوئے ریاستی وزیر نے اعلان کیا کہ کولہاپور ایریا اسپتال کو اب سے 24 گھنٹے بلا تعطل بجلی فراہم کی جائے گی تاکہ بجلی کی کٹوتی کی وجہ سے مریضوں کا علاج متاثر نہ ہو۔ وزیر کے مطابق یہ احکامات فوری طور پر نافذ العمل ہوں گے۔ انہوں نے ڈاکٹرز اور طبی عملے کو یہ ہدایت دی ہے کہ وہ مریضوں کے ساتھ ہمدردی کا رویہ اختیار کریں اور اسپتال میں ادویات کی مسلسل دستیابی کو یقینی بنائیں۔ BRS کے کارگزار صدر KTR نے BJP پر بہار اور مغربی بنگال میں SIR عمل کے نام پر اقلیتوں کے ووٹ حذف کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ زندہ افراد کو بھی ووٹر لسٹ سے غائب کیا گیا ہے۔ بھارت راشٹریہ سمیتی کے کارگزار صدر و سابق وزیر KTR نے بھارتیہ جنتا پارٹی پر سنگین الزامات عائد کیے۔ KTR کا کہنا ہے کہ BJP کا سوشل میڈیا پر بڑا اثر و رسوخ ہے لیکن عوامی سطح پر اس کی بنیادیں انتہائی محدود ہیں اور اسی کمزوری کو چھپانے کے لیے BJP نے مبینہ طور پر اقلیتی رائے دہندوں کو نشانہ بنانا شروع کیا ہے۔ سابق وزیر نے کہا کہ مسلمان اور عیسائی ووٹرز BJP کو ووٹ نہیں دیتے اور اسی بدنیتی کے تحت BJP نے SIR کے عمل کا سہارا لیا ہے اور اقلیتی برادریوں کے نام ووٹر لسٹ سے خارج کرنے کی ایک سازش تیار کی ہے۔ KTR نے کہا کہ بہار اور مغربی بنگال میں SIR کے نام پر شدید بے ضابطگیاں کی گئی ہیں۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ صورتحال اس حد تک سنگین تھی کہ جن افراد نے خود سامنے آ کر اپنے زندہ ہونے کی تصدیق کی ان کے نام بھی ووٹر لسٹ سے کاٹ دیے گئے۔ KTR نے تلنگانہ کی عوام اور پارٹی کارکنان کو خبردار کیا ہے کہ ایسی کسی بھی ممکنہ صورتحال کو اپنے محلے اور حلقے میں روکنے کے لیے ابھی سے اقدامات کریں۔ سابق وزیر نے پارٹی کے تمام کارکنوں کو سخت ہدایت جاری کی ہے کہ وہ بوتھ سطح پر انتہائی مستعدی اور ذمہ داری سے کام کریں اور ہر ایک ووٹر کے حق رائے دہی کے تحفظ کو یقینی بنائیں۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ KCR نے موسی ندی کی صفائی کی بات تو کی تھی لیکن اس منصوبے کو ادھورا چھوڑ دیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ ہر رکاوٹ کے باوجود موسی ندی کو صاف کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ حیدرآباد کو دنیا کے بہترین شہروں میں شامل کرنا ان کا عزم ہے۔ وزیر اعلیٰ نے الزام لگایا کہ BRS موسی ندی کے اطراف سرکاری اراضیات پر غیر قانونی قبضے کرنے والوں کو گمراہ کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ایسے افراد کے لیے بھی مکانات، اسکولز اور دواخانے تعمیر کرے گی۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی MP و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مسلسل اضافے پر مرکزی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ ایندھن کی قیمتوں میں اضافے پر ہر گھر متاثر ہے اور ترکاریوں سے لے کر بس کرایوں تک ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے جس سے عام آدمی شدید پریشانی کا شکار ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ گزشتہ 11 برسوں میں عوام سے بھاری ٹیکس وصول کرنے کے باوجود حکومت نے ملک کی سلامتی کے لیے ضروری اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو میں توسیع کیوں نہیں کی۔ نامپری ریلوے اسٹیشن پر جے پور اسپیشل ایکسپریس کے AC کوچ میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ یہ ٹرین حیدرآباد سے جے پور جا رہی تھی۔ فائر بریگیڈ کے عملے نے 3 فائر انجنوں کی مدد سے آگ پر قابو پایا۔ کوچ خالی ہونے کے باعث بڑا حادثہ ٹل گیا۔ آل انڈیا آرگنائزیشن آف کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ اور تلنگانہ کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ ایسوسی ایشن نے 20 مئی کو ملک گیر میڈیکل شاپ بند رکھنے کی اپیل کی ہے۔
تنظیموں نے غیر منظم ای فارمیسیز، مصنوعی ذہانت کے ذریعے نقلی نسخوں کی تیاری، آن لائن اینٹی بایوٹک اور نشہ آور ادویات کی فروخت کے ساتھ ساتھ کارپوریٹ اداروں کی جانب سے غیر منصفانہ رعایتوں اور عوامی صحت کو لاحق خطرات پر تشویش ظاہر کی ہے۔ تنظیموں نے خبردار کیا کہ اگر مرکز نے کارروائی نہ کی تو غیر معینہ مدت کی تحریک چلائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ کینسر اٹلس آف تلنگانہ ریاست میں کینسر سے زیادہ متاثرہ علاقوں کی نشاندہی اور اسباب کے تجزیے میں نہایت مددگار ثابت ہوگا۔ سرکردہ طبی ماہر اور حکومت کے کینسر مشیر ڈاکٹر نوری دتاتریہ نے جوبلی ہلز میں وزیر اعلیٰ سے ملاقات کر کے اپنی تیار کردہ رپورٹ پیش کی۔ اس موقع پر وزیر صحت دامودر راج نرسمہا، رکن پارلیمنٹ کرن کمار ریڈی اور اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ نے رپورٹ کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس کے ذریعے کینسر ہاٹ سپاٹس کی نشاندہی ممکن ہوگی اور متاثرہ علاقوں میں خصوصی اسکریننگ مراکز قائم کیے جائیں گے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ حیدرآباد کے علاوہ دیگر علاقوں میں بھی خصوصی کینسر ہاسپٹل قائم کیے جائیں گے، جبکہ آروگیہ شری اسکیم کے تحت کارپوریٹ ہاسپٹلز میں مزید معیاری علاج فراہم کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ کرناٹک کے ضلع ہاسن کے قریب شانتی گراما علاقے میں منگلورو سے بنگلورو جانے والی ایک خانگی ٹریولس بس میں اچانک آگ لگ گئی۔ ڈرائیور نے بروقت ٹائر سے اٹھتے شعلوں کو دیکھ کر فوری بس روک دی اور تمام 36 مسافرین کو بحفاظت باہر نکال لیا، جس کے باعث بڑا حادثہ ٹل گیا۔ اوڈیشہ سے ایک چونکا دینے والا واقعہ سامنے آیا، جہاں ایک مریض کی اس وقت موت ہوگی جب کٹک میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل لے جانے والی ایمبولینس مبینہ طور پر ایندھن ختم ہونے کے باعث برج پر رک گئی۔ اس کے ارکان خاندان خصوصاً مریض کی بہن نے الزام لگایا کہ ایمبولینس میں ایندھن نہ ہونے کی وجہ سے گاڑی درمیان میں ہی رک گئی، جبکہ تاخیر کے دوران آکسیجن سپورٹ بھی ختم ہو گئی، جس کے نتیجے میں مریض کی حالت بگڑ گئی اور اس کی موت ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد ریاست میں ہنگامی طبی خدمات کے نظام پر شدید سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ جوبلی ہلز علاقے میں اے ٹی ایم سے رقم لوٹنے والی ٹولی کی سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا گیا کہ ملزمین پلاسٹک کارڈ کے ذریعے اے ٹی ایم کیش ڈسپنسر کو جام کر کے صارفین کی رقم لوٹ رہے ہیں۔ گزشتہ 15 دنوں میں اس نوعیت کے 3 واقعات پیش آ چکے ہیں۔ بینک مینیجر نے جوبلی ہلز پولیس میں اس سلسلے میں شکایت کی ہے۔ چین سے روانگی کے وقت جب صدارتی طیارے میں سوار ہونے کا مرحلہ آیا تو امریکی وفد نے چین کی جانب سے دیے گئے تمام تحائف، یہاں تک کہ موبائل فونز تک، ایک بڑے کچرے دان میں پھینک دیے۔ اطلاعات کے مطابق امریکی حکام کو کسی بھی چینی ساختہ یا چینی ذرائع سے موصول ہونے والی چیز کو صدارتی طیارے میں لے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ احتیاطی اقدامات یہیں تک محدود نہیں رہے۔ وفد کے اراکین جب چین روانگی سے قبل اپنے تمام ذاتی الیکٹرانک آلات گھروں پر چھوڑ کر گئے تھے اور پورے دورے کے دوران صرف خصوصی طور پر تیار کیے گئے فونز استعمال کیے گئے۔ اس واقعے نے بین الاقوامی سطح پر سیکیورٹی، سائبر نگرانی اور سفارتی احتیاطی تدابیر سے متعلق نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ بیجنگ بظاہر گرمجوشی ضیافتوں اور خوشگوار بیانات تک محدود رہا، جبکہ اہم سفارتی اور تجارتی معاملات میں کوئی بڑی پیش رفت سامنے نہیں آئی۔ مختلف بین الاقوامی میڈیا اطلاعات کے مطابق ایران، تائیوان، معدنیات، بوئنگ معاہدوں اور ہانگ کانگ کے کارکن جمی لائی کی رہائی جیسے اہم موضوعات پر کوئی واضح کامیابی نہیں ہو سکی۔ اطلاعات کے مطابق ٹرمپ بیجنگ اس امید کے ساتھ پہنچے تھے کہ چین کے ساتھ تعلقات میں کسی بڑی پیش رفت یا دباؤ کے ذریعے اہم رعایتیں حاصل کی جا سکیں، لیکن چینی قیادت نے رسمی مہمان نوازی، ضیافتوں اور دوستانہ جملوں سے آگے بڑھ کر کوئی بڑا اعلان نہیں کیا۔ تائیوان کے مسئلے پر بھی کوئی نئی پیش رفت سامنے نہیں آئی، جبکہ ایران کے معاملے میں چین نے محتاط موقف اختیار کیا۔ اسی طرح نایاب معدنیات کی فراہمی اور جدید H-200 چپس سے متعلق معاملات بھی غیر واضح رہے۔ ہانگ کانگ کے سرکردہ جمہوریت پسند رہنما جمی لائی کی رہائی کے بارے میں بھی کوئی مثبت اشارہ نہیں ملا۔ خود ٹرمپ نے اس معاملے کو مشکل قرار دیا۔ دوسری طرف ٹرمپ نے چینی صدر شی جن پنگ کی مسلسل ستائش کی اور بیجنگ میں منعقدہ سرکاری ضیافت میں دونوں قائدین کے درمیان خوشگوار ماحول دیکھنے میں آیا۔
جرمن 10 سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل. نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان, جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر. ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری, سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں. روبوٹک سرجری, ایڈوانس کیتھ لیب, MRI, آپریشن تھیٹر, ICU, 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل. واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمن 10 سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل, عطاپور.